आप देख रहे हैं द डेली शो with Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ishfaq Tola Sahab, Minister of State and Chairman Reform and Resource Mobilization Committee, and my respected business leaders and other participants, very good evening and Assalamu alaikum. Today I stand before you to talk about a critical issue that affects every citizen of Pakistan, the nose-diving economy. Pakistan, a nation with immense potential, had its fair share of economic challenges. However, the concerted effort and the right strategy, we can pave the way for the thriving Pakistan. To improve the economy, we must first recognize the key areas that require attention. I believe that focusing on the following areas will be crucial to our success. Super tax has been imposed across the board on income above 150 million, which was previously 300 million, and only applicable on 10 sectors, which is against the claim that no new tax has been imposed. Energy tariff for the industrial sector is very high, resulting in enhanced cost of doing business, compelling this sector to use energy efficient devices, but duties and taxes have been increased on the same, which is disappointing. An extension of income tax exemption for 1 year was granted to the ongoing REIT project, enabling them to complete the halted real estate sector, which is laudable. Youth entrepreneurship has been encouraged by 3-time income tax exemption up to the age of 30 years, enabling them to improve their business, which is good move. Every taxpayer has been allowed to bring $100,000 under Section 111 of income tax without giving a source of income, which will help government to overcome shortage of forex reserves. In a nutshell, for me, the budget is a non-starter. It is just another document we are accustomed to seeing every year. As usual, no effort has been made to bring undocumented sectors into tax net, leaving little room for the tax authorities to enhance tax collection to required level. Therefore, it is natural that the axe will fall those who are already in the documented sector and paying taxes honestly. Such harsh measures will in turn promote the undocumented sector, incentivize the document sector to try to become part of undocumented sector, shrink business, increase the money supply in the market, and stoke inflations. Increased inflation will force the central bank to upward revise interest rates, making borrowing more difficult for the troubled business community. Apart from broadening the taxpayers, the authorities will again use their favorite shortcut of indirect taxation as usual, which will further erode the buying power of masses, leaving them the little money to buy anything but food, which can result in serious social issues. That's it. Thank you. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर. मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे. मैं इनवाइट करना चाहूँगा सरदार नज़ाकत साहब को, जो लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले से जो बजट इस वक्त तरतीब पाया है उसके हवाले से कुछ बात करेंगे. ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर सरदार नज़ाकत साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे बैठ के हमने बड़ी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू सुनी बजट के हवाले से. अशफाक साहब की डिटेल बात सुनी, बाकी दोस्तों को सुना, लेकिन मैं ये बैठा हुआ सोच रहा था कि जितनी इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कन्फ्यूजन
ہر ایک آدمی کنفیوز نظر آتا ہے کہ وہ چاہے بزنس کمیونٹی ہو یا پاکستان کے کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہر آدمی اتنا کنفیوز نظر آتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان کا ہونے کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں گورنمنٹ کو جو رہے ہیں وہ بھی کلیئر پوزیشن نہیں بتا رہے. کل میں پرائم منسٹر پاکستان کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے سین پھنسے ہوئے، اور کوئی یہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سین کب تک پھنسے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے ان کو حکومت پاکستان کے اوپر اور جتنی پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے اوپر یہ زور دینا چاہیے کہ کم از کم جو ملک کی بزنس کمیونٹی ہے اس کو کلیئر پکچر بتائیں کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ سیکنڈ پلان کا تو سننے میں آ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام بحال نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن بھی موجود ہے، لیکن کم از کم کسی پولیٹیکل ورکر کو نہیں بتانا چاہ رہے، کوئی سول بیوروکریسی کو نہیں بتانا چاہ رہے، آپ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہ رہے، 80% پاکستان کو نہیں بتانا چاہ رہے، لیکن ان لوگوں کو تو بتائیں جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ٹیکس دیتے ہیں اور پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو تو کم از کم بتانے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دوست یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر اور بالخصوص وفاق کے اوپر یہ زیادہ پریشر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی پالیسی واضح کرے کہ جو بجٹ پیش ہوا ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے، اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ہم اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. صرف ہم اپنے بزنس کمیونٹی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ٹیکس دیں گے، جس طرح یہاں پہ اشفاق صاحب نے بات کی، تو میں تو ان دوستوں کو جو وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو اکانومی کو ڈیل کر رہے ہیں، مجھے ان کے اندر کوئی ٹینشن نظر نہیں آتی. ابھی بھی جو اشفاق تولا صاحب یہاں پہ اسپیچ کر کے گئے بڑے ریلیکس ہیں، جیسے کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے جو وفاق کے نمائندے جو بالخصوص پاکستان کی اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں ان سے کلیئر پکچر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں آگے کس طرف جانا ہے. اور پھر پاکستان کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچے گا، جس طرح یہاں پہ بھی کسی دوست نے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں حکومت پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو اور بالخصوص پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو کلیئر پکچر دکھانے کی ضرورت ہے. جہاں پہ سندھ کے حوالے سے بات ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا اپنے گیون ریسورسز میں اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم بزنس کمیونٹی کو ہی فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ بہتر کریں گے تو میرے خیال میں ہم اپنے اداروں کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے صوبے کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور میں سننا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہمارے دوست یہاں پہ کیا بات کریں گے. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر. آپ دیکھ رہے ہیں
The Daily Show with Munir. इंडस्ट्री की जब बात होती है तो आप लोग की मौजूदगी में अगर इस वक्त जो एसएमई सेक्टर है या जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके क्या इश्यूज हैं, ये बजट उस सेक्टर को किस अंदाज से देख रहा है, इस बजट में इस सेक्टर के लिए क्या कुछ मराहत हैं या कुछ फैसिलिटीज हैं, उसके ऊपर बात करने के लिए मैं दावत देना चाहूंगा जनाब हनीफ गौहर साहब को, चेयरमैन है गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के। हनीफ गौहर साहब, द यंग डायनामिक एंड ऑलवेज, हनीफ साहब आ जाएं आप। सर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो रेटिंग आ जाएगी हमारे पास। हनीफ गौहर साहब आपसे मैं बुलवा लूंगा सर, आप आए तो आप आ जाएं सर, लीव रेस्ट टू मी, ठीक है। नेक्स्ट मैं इनवाइट देना चाहूंगा सीनियर बिजनेस लीडर जनाब खालिद तवाब साहब, चेयरमैन तवाब ग्रुप ऑफ कंपनीज। खालिद तवाब साहब इज रेनाउंड नेम, फेडरेशन की पॉलिटिक्स हो या बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज को हाईलाइट करना हो, खालिद तवाब साहब इज जस्ट अ कॉल अवे। और खालिद तवाब साहब हैज बीन अ ग्रेट एम्बेसडर फॉर बिजनेस कम्युनिटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जुबैर तुफैल साहब, मैं आपको दावत देना चाहूंगा, चेयरमैन तुफैल ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये जो पैनल है ये बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पैनल के लिए। This panel does not only represent the business community of Pakistan, but ये support show करता है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का, पाकिस्तान का जो एक बड़ा ही मायानाज बिजनेस ग्रुप है जो बिजनेस कम्युनिटी की आवाज को उठाता है। एंड शॉर्टली वी आर एक्सपेक्टिंग गवर्नर ऑफ सिंध जनाब कामरान खान टिसूरी साहब इस पैनल को ज्वाइन करेंगे। उनसे भी जरा पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बजट में बिजनेस कम्युनिटी के लिए कुछ है या नहीं है। जुबैर साहब, आपसे तो वैसे ही कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही बहुत कुछ बता देंगे जुबैर साहब, लेकिन आज से 2 साल पहले की जो बिजनेस की जो ग्रोथ थी या बिजनेस की जो पोजीशन थी और आज की जो पोजीशन है, डू यू सी एनी डिफरेंस और इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस? प्लीज इलैबोरेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 2 साल पहले और आज की पोजीशन ये है कि हमारे हालात आहिस्ता आहिस्ता जो है मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं, और वो मुश्किलात ये हैं कि उसमें कुछ बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उनकी वजह से है, जिसमें ख़ास तौर पे IMF को हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और उस मोहब्बत की वजह से हमारे जो एक छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वो भी उनसे पास नहीं हो रही, और मुल्क भी जो है बराबर दबाव में है। और हमारी दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं और होम रेमिटेंस भी कम हो रही है। इसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से ख़ास तौर पे होम रेमिटेंस, जिसमें कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में बहुत बड़ा फ़र्क है, अगर आप होम मार्केट के लिए उनको 10 रुपये या 15 रुपये ज़्यादा डॉलर ऑफ़र करेंगे तो वो लोग जो हैं हुंडी हवाले से पैसा नहीं बेचेंगे और बैंकों के ज़रिए आएगा। चाहिए गवर्नमेंट को देखें कि आप किस तरह से जो है वर्कर है उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि वो आपके पैसे जो है बैंक के ज़रिए भेजें, क्योंकि आप इस दफ़ा तकरीबन जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है, हमारे $2 बिलियन होम रेमिटेंस में कम हो रहे हैं, सही, और $3 बिलियन एक्सपोर्ट में भी कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ है जिसके ऊपर हमको हुकूमत को सोचना चाहिए। लेकिन जुबैर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2 साल पहले कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी का एक सेंटिमेंट था, चलो ग्रोथ की तरफ चलते हैं, एक्सपेंशन हो रही थी, नए प्लांट्स आ रहे थे। अब वो जो प्लांट्स है वो भी बंद हो गए जो पुराने थे। इज इट द सिचुएशन जो रिपोर्ट हो रही है या शायद गलत रिपोर्ट हो रहा है? नहीं, ये सही बात है कि इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग जो है वो जो भी नई सनतें लग रही थी उनमें कुछ रुकावट आ गई है। इस वक्त जो भी नए प्रोजेक्ट हैं वो ऑन होल्ड हो गए हैं। उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें एक वजह ये भी है कि आपकी करेंसी की सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं है। अगर करेंसी की सिचुएशन स्टेबल हो तो मशीनरी प्लांट भी आए, और इस वक्त कोई भी बैंक या स्टेट बैंक किसी भी रेट के ऊपर आप कहें कि 300 रुपये के डॉलर के ऊपर हमारे रेट बुक कर दें तो 300 रुपये में भी नहीं बुक करते। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ये महसूस कर रहा है कि आपका जो भी एक्सचेंज रेट है ये किसी भी वक्त जो है मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है। तो इस वजह से लोग नई सनतें नहीं लगा रहे। वो देखेंगे, फिर इलेक्शन की बात है, वो देखना चाहते हैं कि इलेक्शन कब होता है, क्या होता है, और सारी इस सूरत हाल की वजह से बिजनेसमैन जो है वो आम तौर से जो क्या कहना चाहिए बहुत कॉशियस इन्वेस्टर होता है। वो देखता है कि हालात स्टेबल हैं तो इन्वेस्ट करेगा, नहीं है तो पैसे जेब में रख के बैठ जाएगा। हनीफ साहब, बिजनेसमैन पैसे जेब में रख के बैठ रहा है या बिजनेसमैन या तो अलग शहरों में या तो अलग मुल्क में जा रहा है? जी देखें, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। आप वही बात कर रहे हैं जो आप बैठकर मीडिया पे भी करते हैं
یہ ساری باتیں میڈیا پہ شرارت. رپورٹڈ ہیں. جی ہاں, یہ ساری رپورٹڈ باتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کی ریزننگ آپ کے علم کے اندر ہے کہ کیا وجوہات ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو کسی بھی ملک میں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ وہاں پر پریشان رہتے ہیں, اور خاص طور پر جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں. تو میرے خیال سے کہ یہ جو ریالٹی ہے, جب تک ہم لوگ سچ نہیں بولنا شروع کریں گے, سچ کی بات نہیں کریں گے اور آرٹیفیشل زندگی گزاریں گے, کبوتر کی طرح رات کو آنکھیں بند کریں گے اور دن سمجھیں گے کہ دن ہے, دن کو اگر آنکھیں بند کریں گے, تو میرے خیال سے ہمیں سچ کی طرف سوچنا پڑے گا, جانا پڑے گا. آپ کے حالات جو ہیں, یہ جتنا بجٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بجٹ اس وقت پورے کا پورا پولیٹیکل بجٹ دیا گیا ہے. آپ کے علم کے اندر ہے کہ اشفاق طلحہ صاحب بڑے کانفیڈنٹ آپ کے سامنے تھے بجٹ کے حوالے اشفاق سے. طلحہ صاحب کی مجبوری ہے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب بھی بہت زیادہ وہ ہیں, مضبوط بیٹھے ہوئے اسحاق ڈار صاحب بھی, کہ جناب کہ وہ بڑے زبردست آج بجٹ دیا ہے. جب انہوں نے فلائی کیا تھا انگلینڈ سے, انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میرے فلائی کرتے ہوئے 200 روپے سے نیچے ڈالر آ جائے گا اب جو ہے. جی جی بالکل. لیکن الحمدللہ 300 سے اوپر چلا گیا ڈالر. تو مقصد کال اور فیل کے اندر بڑا فرق ہے, تضاد ہے. تو جب تک ہم کال اور فیل کا تضاد چینج نہیں کریں گے تو ہم مسائل کو حل نہیں کر سکتے. لیکن حنیف صاحب, آپ تو بزنس کمیٹی کی اتنی بڑی آواز ہے, آپ نے سمجھایا نہیں کہ کال اور فیل کا تعداد کچھ کم ہو جائے, کچھ اس کا مارکیٹ گیپ جو کم ہو جائے. میرے خیال سے کہ جتنا جگرے سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں, ابھی تک کسی پینل کے مائی کے لال نے اتنی بات بھی نہیں کی ہوگی. اچھا زبیر صاحب, کوئکلی, میں کیونکہ گورنر صاحب بھی آ جائیں گے, مجھے صرف یہ بتائیں, ڈو یو سی کہ ایسا کچھ گورنمنٹ نہیں کر سکی ڈیو ٹو اینی پریشر یا الیکشن یا IMF کے حوالے سے؟ جب کر جاتی تو بہت بہتر ہوتا. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ان امپلائمنٹ اپنے عروج پہ ہے, اور دیٹ از واٹ وی سی ریفلیکٹنگ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے, کہ آپ کوئی اگر تجویز دیتے تو کیا ہو تجویز ہوتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پورے ملک میں اس وقت جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور اس گورنر صاحب آ گئے. زبیر صاحب, ود یور پرمیشن, گورنر سندھ جناب کامران خان تیسوری صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں. بجٹ ڈبیٹ ہے اور کامران صاحب کا یہاں پہ ہونا یقین طور پہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. کامران صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. اب رائٹ ناؤ بجٹ کی بات ہو رہی ہے. ایز یو بین اے گورنر آف سندھ, آپ کا ٹینیور تو یقینی طور پر بڑی ساری مشکلات اور بڑے سارے چیلنج سے فرام ڈے ون سٹارٹ ہوا. یہ بجٹ کی بھی کچھ صورتحال ایسی ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی زبردست انٹینسٹی سے, انٹیگریٹی سے, ایک بہت اچھے کنڈکٹ کے ساتھ آپ نے اپنے ٹینیور کو بہت آسان بنا لیا. ناؤ یو آر کوائٹ ویل نون ان آل دا سرکل. آپ کو لگتا ہے یہ جو بجٹ ہے کراچی کے پرسپیکٹو سے اسپیشلی, یہ اتنا صحیح بجٹ ہے؟ کراچی کے لیے اور کچھ ہونا چاہیے تھا, اور جو کاغذوں میں ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنیف صاحب دیکھیں, جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ کراچی وہ شہر ہے جو مشہور ہے اس بات میں کہ پورے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کا دل ہے, اس کا گڑھ ہے, اور یہاں پر رہنے والی جو بزنس کمیونٹی ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ ہمیشہ بجٹ سننے کا اہتمام بہت اچھا کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ جتنا اچھا اہتمام کیا ہے اتنا اچھا بجٹ ہو بھی. لیکن مجھے ہمیشہ زبیر طفیل بھائی بتاتے ہیں کہ یہ سارا ہیر پھیر ہو رہا ہے. میں انہیں سے پوچھتا ہوں, سچ بتا رہے ہیں تو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ بھی اس بجٹ کی تیاری کرتے ہیں ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. اس بار اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم ہو یا پہلے بھی جو لوگ ہوں, وہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ایک بہت اچھا بجٹ پیش کیا جائے. لیکن اگر ہمیں تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں, اور وہ مجبوریاں یہ ہیں کہ ہم IMF کے پیکج میں یا سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کی جو شرائط ہے وہ ہمارے, ہم یہ کہیں کہ جانے والوں کی خطائیں ہیں یا آنے والوں کی غلطیاں ہیں, اس بحث میں جائے بغیر یہ بات ضرور ہے کہ یہ وہ بجٹ ہوتا ہے جو منسٹری آف فائنینس کے ہاتھ پیر باندھ کے بنتا ہے. تو آپ خود اس بات سے اندازہ کر لیں کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہوگی جو یہ نہیں چاہتی ہوگی کہ وہ ایک ایسا بجٹ دے جس سے تاجر برادری, صنعت کار, بزنس کمیونٹی اور عوام خوش ہو جائیں. لیکن مجبوری ہے ہمیں ایک دفعہ آگے بڑھ کے بحیثیت ایک قوم
یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کب تک ہم ایسے بجٹ کا سامنا کرتے رہیں جو کہ مجبوری میں بنایا جا رہا ہے. مطلب ہمیں مجبوری سمجھنی ہے ہمارے ان لوگوں کی جو اس بجٹ کو بناتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کب تک، آج 75 سالوں میں کبھی کوئی ایسا بجٹ نہیں آیا ہوگا جو ہم نے خود بنایا ہے. اور اگر ہم جس دن اپنا بجٹ خود بنا لیں گے، یہ ہمارے بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں، زبیر توفیل صاحب گواہ ہیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے پچھلے دنوں، گورنر ہاؤس میں آئے، سبھی نے ساری باتیں کی. میں نے جب آخری میں لوگوں کا شکریہ ادا کیا تو میں نے وہاں پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب، یہ جو بزنس مین صنعت کار یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ترین بزنس مین ہیں. ایک دفعہ پاکستان کا بجٹ ان کو بٹھا کے پاکستان کے لیے بنا لیں. جس طرح یہ کامیاب ہیں، ان سے کہیں کہ پاکستان کو بھی کامیاب کر دیں. تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ہم سب یہ مان لیں اور اس چیز کو پہچان لیں کہ ہم نے اپنے اس وطن کے لیے اور اس میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے. دیکھیں، آج کا جو بھی بجٹ ہے، میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے نیتاً اور ان کی ٹیم نے پوری کوشش کی ہوگی کہ اس میں ان شرائط میں رہتے ہوئے کوئی ایک اچھا بجٹ پیش کرے. لیکن یہ بھی میں نے جیسے کہا کہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، اور وہ مجبوریوں کی وجہ ہی ہمارے ان لوگوں کو، جسے ہم عوام کہتے ہیں، ان تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ پاتا ہے. اور آج آپ دیکھیں، اگر آپ 20 کروڑ کی آبادی کہہ دیں، 24 کی کہہ لیں یا 15 کی کہہ دیں، لیکن کوئی شخص بھی اس ملک میں خوشحال نہیں ہے. صحیح. ہر شخص یہاں پریشان حال ہے، اور ان پریشانیوں کی وجہ آج نہیں ہے، 75 سال سے جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں، یہ اس کا خمیادہ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر ایسے میں ہماری جو مریم چودھری صاحبہ ہیں، یا آپ جیسے لوگ ہیں، ہمارے یہاں خالد طواب صاحب ہیں، زبیر توفیل صاحب ہیں، حنیف گور صاحب ہیں، یا جتنے بھی ہمارے بزنس مین بیٹھے ہیں، گلزار فیروز صاحب بیٹھے ہیں، آپ یہ بتائیں، آپ لوگوں نے بھی تو یہ کوشش کی ہے نا کہ کسی طرح پاکستان میں اچھائی آ سکے. لیکن سبھی ناکام کیوں ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. کہ ہم بات تو سب کرتے ہیں، پوسٹ بجٹ میٹنگز کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، شیڈو بجٹ دیتے ہیں. ہمارے یہاں سے بھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بجٹ دیا، اور یہ بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی لے لیں، وہ پاکستان کی ساری برائیاں اور اچھائیاں آپ کو 10 منٹ میں بتا دے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پتہ سب کو ہے. ابھی حنیف گور صاحب کو صرف آپ لگا دیں فائنانس منسٹر، 3 دن میں پاکستان ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ سر، میں حنیف گور صاحب کو پیشگی مبارکباد دے دوں. حنیف گور صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد. دینے سے پہلے ہمارے خالد طواب بھائی بیٹھے، ان کو آپ فائنانس منسٹر نہ بھی بنائیں تو وہ ٹھیک کر دیں گے. یعنی دیکھیں، بات تو یہ ہے نا کہ ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں کچھ نہ بنائیں. زبیر توفیل بھائی جیسے، یہ بن سکتا ہے پاکستان. لیکن پہلا قدم کون اٹھائے؟ اور جو دیواریں ہمارے سامنے کھڑی کر دی گئی ہیں، جنہیں ہم شرائط کہہ لیں، ایسا ایک کانٹریکٹ کہہ لیں کہ جہاں ہم اپنے لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتے، جہاں ہم اپنی مرضی سے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے، وہ ہے سوالیہ نشان. اس بجٹ پر آپ مجھ سے 2 گھنٹہ بحث کرا لیں، اچھا ہے یا برا، سوال یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اچھا بجٹ پاکستان کے لیے کب بنانے کی اجازت ہوگی. سر، میں آپ کی ایک اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو ضرور لوں گا، لیکن خالد طواب صاحب آپ موجود ہیں، آپ کو فائنانس منسٹری کی دور سے باہر کر دیا ہے بڑی مہارت سے، وہ بھی نا. حنیف گور صاحب فائنانس منسٹر ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے حنیف گور صاحب، آپ کو مبارکباد. خالد صاحب، خالد صاحب، جو ہمارا ایک بیسک پرابلم ہے نا اس وقت بزنس کمیونٹی کا، بجٹ تو جو آیا اچھا یا برا وہ اپنی جگہ موجود ہے. جو اس وقت موجودہ صورتحال میں انسرٹنٹی ہے. ایک دن پرائم منسٹر اور ایک دن فائنانس منسٹر کہتے ہیں جی IMF کا ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، ہم نے ساری شرائط پوری کر لی ہیں. اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے پلان B تیار کیا ہوا ہے. آپ نے یہ دیکھا ڈالر ایک دن میں 2-3% جو ہے وہ فلکچویٹ ہو رہا ہے. یہ صرف انسرٹنٹی ہے. چونکہ آپ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں اور آپ فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، تو سب سے بڑی اسحاق ڈار صاحب سے یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے کہ وہ انسرٹنٹی ختم ہو.
آپ پالیسی بنائیے. IMF اگر نہیں آتا تو دس از اوور سیکنڈ پلان. وہ ہم سے پوشیدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ بتائیں جی یہ ہمارا سیکنڈ لائن آف ایکشن ہے. IMF پیسے نہیں دے رہا نہ دے, ہم اس لائنس پہ چلیں گے. اگر آپ صرف سرٹنٹی لے آئیں تو نہ صرف ہمارے پاس ڈالرز کی وہ سلسلہ جو لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں, کافی لوگ ایسے ہیں جو اب انویسٹمنٹ ڈالر میں رکھ لیتے ہیں پیسے کہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ہے, وہ چیزیں ٹوٹ جائیں گی. ایکسپورٹ یوں کہ رہی ہے کہ لوگ انسرٹن ہیں کہ 244 کے پہ ہم اپنا وہ نکالیں یا 300 پہ اس کو کاؤنٹ کریں. تو یہ انسرٹنٹی جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے. جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا, آپ کو استحکام کرے کام کرنا پڑے گا. پاکستان جو ہے نا بنا لیے لانے کے لیے, تو ان سے آپ فوری طور کامران صاحب آپ کا میں اس پہ ڈیٹیل جواب ضرور لوں گا. حنیف گور صاحب کامران صاحب کی موجود میں اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک, اور زبیر صاحب آپ بھی ایک ایک سوال کر لیں, پھر میں کامران صاحب کو اسپیچ کی باقاعدہ اجازت دینا چاہوں گا. اس میں تھوڑا سا پہلے میں طواب بھائی کا سیریس سر بالکل آپ لیں. کہ انہوں نے بہت پیاری اور خوبصورت بات کی ہے. اصل میں تو ضرورت ہے ہی اس بات کی کہ جب ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہو. ابھی میں یہاں آنے سے پہلے PC میں تھا, واسق نعیم صاحب کہ اس سے پورے 11 پاکستان کے شہروں میں یہ منعقد کی تقریب جس میں بلڈرز, ڈیولپرز, کنسٹرکشن والوں کے لیے. تو وہاں بھی میں نے صرف ایک ہی بات کی, اور وہ یہ تھی کہ جب تک اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ نسلا ٹاور جیسا واقعہ اس پاکستان میں نہیں ہوگا, تو کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت بڑا ریونیو اوورسیز پاکستانی بھیج سکتے ہیں. صحیح. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں لاتے پیسے؟ کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہمیں پالیسیز کے اوپر یہ یقین نہیں ہے کہ یہی کنٹینیو اس کا تسلسل رہے گا. یہی بڑی وجہ ہے جو خالد طواب صاحب کا سوال ہے کہ آج اگر ہماری بزنس کمیونٹی اس بات کا اطمینان کر لے کہ کل کیا ہونے والا ہے, اگر اس میں ان کو اعتماد میں لیا جائے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین تو یہ لوگ بھی دلا دیں گے ساری تاجر برادری کو. اگر یہ اعتماد میں ان کو لیا جائے, اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے پہلے سے بتایا جائے کہ پاکستان یہاں کھڑا ہے, اور اس بات میں ان کے ساتھ ہوں. اور میں سمجھتا ہوں خود میرا تعلق کیونکہ بزنس کمیونٹی سے, تو میں ان کی تمام ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں کہ جہاں ایشوز کراچی کے اور صوبے کے ہیں وہاں فیڈرل حکومت سے یہ بات کی جا سکے کہ ایک دفعہ پاکستان کے لیے 10 سالہ معاشی پالیسی کا اعلان کیا ویری ویری گڈ اور اس سجیشن. میں تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھیں, اور جو نہ بیٹھے اسے پھر ایکسپوز کیا جائے کہ دیکھیں یہ نہیں بیٹھ رہا. اور اگر ایک بار 10 سالہ پالیسی بنا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ پیارے پیارے بزنس مین محب وطن لوگ ہیں جہاں کوئی قدرتی آفت ہو تو آپ دیکھیں یہ واحد پاکستان ہے جہاں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جہاں اربوں روپے جو وہ دیتے ہیں ہماری NGOs کو. آپ دیکھیں کراچی کی اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ 150 ارب روپیہ صرف 4 NGOs کے پاس ان کی اینول رپورٹ ہے, یہ تاجر برادری بزنس کمیونٹی ہی دیتی ہے. تو پاکستان ٹھیک کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. طواب صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی حنیف صاحب آپ ایڈ کرنا, اور پھر زبیر صاحب آپ. جی میرے خیال سے گورنر صاحب نے بڑی معقول بات کی ہے اور میں ان کی پرنسپلی اگری کرتا ہوں. ان کی جو انہوں نے 10 سال کا جو اکنامک پالیسی کی بات کی ہے تو میں اسے سیکنڈ کرتا ہوں. لیکن ہم نے جو یونائٹڈ بزنس گروپ جو ہم جتنے لیڈران اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اسٹیج پر بھی, ہم نے ان کافی دن پہلے یہ متفقہ طور پہ یہ قرارداد پاس کی اور ہم نے پریس ریلیز باقاعدہ جاری کی کہ پاکستان کی اقتصادی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے. جو گورنر صاحب جو بات کر رہے ہیں معاشی ایمرجنسی کا, معاشی اقتصادی کا وہی مطلب معاشی اقتصاد معاشی نا. دیکھیں اس وقت معاشیات ہماری خراب ہے بیسکلی. اگر ہم 10 سال کے لیے ایک ایسی پالیسی بنائیں اور جیسے گورنر صاحب نے فرمایا کہ اس پالیسی کو بزنس مین لے کے چلیں, صحیح, یہ ملک کو بزنس مین کے حوالے کیا جائے جہاں 75 سال آپ لوگوں نے حکومت کر کے دی, مختلف حکومتوں نے, سیاستدانوں نے بھی حکومت کر کے دی, حکومت کر کے دی. اب آپ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے 10 سال کے لیے پاکستان بزنس کے حوالے کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو $130 بلین کے قرضے ہیں آپ کے ملک کے اوپر, انشاءاللہ پاکستان کا بزنس مین وہ سارے قرضے ختم کر دے. زبیر صاحب لاسٹ ورڈ, پھر گورنر صاحب آپ اسپیچ. میں گورنر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی بجٹ بنایا گیا اس کی نیت تو ٹھیک تھی لیکن ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. اگر ہاتھ پیر نہ بندھے ہوتے تو وہ شاید اپنے عوام کے اوپر اتنے سخت ٹیکس نہ لگاتے. اور اس وقت جیسے حنیف گور بھائی نے کہا کہ
اگر بزنس کمیونٹی کے حوالے آپ کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، نہ ہم کوئی پیسہ لیں گے، نہ تنخواہ لیں گے، گھر سے کھائیں گے، گھر سے پیٹرول لیں گے، لیکن ملک کی معیشت جو ہے اس کو بالکل بہتر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بہت اچھے بزنس مین ہیں جو آپ کی سوچ سے زیادہ اچھے ہیں، اور وہ ملک کے لیے اتنا اچھا کام کر سکتے ہیں کہ آپ کی ملک کی معیشت انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گی اور لوگوں میں بہتری آئے گی۔ شکریہ۔ بہت بہت گورنر صاحب، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اینڈ اسپیچ کریں۔ آپ کی بات سننے کے لیے ہم سب بے چین ہیں۔ آپ جہاں پہ خالد طواب صاحب، حنیف گور صاحب اور زبیر صاحب کے سوالات کے جواب، ایک چھوٹا سا ادنا سا سوال میرا بھی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بزنس کمیٹی کو ساتھ لینا چاہیے۔ سر، یو آر اے پارٹ آف گورنمنٹ، سر کون لے گا ساتھ؟ بس اتنا سے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم۔ تو کون جواب دے اور کون بتائے کہ میں کیا ہوں؟ میں سب سے اچھا ہوں، اور جو مجھ سے پہلے چلے گئے وہی سب کچھ آپ کا بگاڑا کر گئے، اور جب میری باری آئے گی تو پتہ نہیں کیا کون کہے گا، لیکن جب تک میں ہوں تو پچھلے والوں پر الزام ہے۔ ایسے چلے گا نہیں۔ ہم یہ کہیں کہ وہ کیا کہا خوب کسی نے کہ یہ سوچتے ہیں ہم ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، یہ سوچتے ہیں ہم ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے پاس آنے والے تاروں کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ منزل قریب آ گئی ہے، تو ایسا ہے نہیں۔ اور پھر خوب کہا کہ ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم۔ یہ معیشت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم بڑھ نہیں رہے بلکہ ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کچھ بن گئے، اچھے بزنس مین، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے سب کچھ اچھے، لیکن شاید ہم اچھا پاکستانی اور اچھا انسان نہیں بن پائے۔ آج ہم شاید دنیا میں واحد قوم ہیں جو خود ہی اپنا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ کبھی دنیا میں یہ کہہ کر کہ ہمارے ہاں جو چلا گیا اس سے بڑا چور کوئی نہیں تھا، تو میرے بھائی جس کو بتا رہے ہو اسی سے تو یہ کہہ رہے ہو کہ آؤ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرو۔ تو ایک بزنس مین یہاں جو بیٹھے ہیں تین، ان سے پوچھیں کہ جب اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ جس ملک میں یہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں تو بہت بڑے بڑے ڈاکو اور مگرمچھ رہتے ہیں، تو یہ کیسے انویسٹمنٹ کریں گے؟ میں ذاتی حیثیت میں جنرل مشرف صاحب کا بڑا مقدر رہا ہوں، بہت زبردست کام کیے، لیکن میں ہمیشہ ان کی ایک بات سے متفق نہیں تھا۔ وہ دنیا میں جا کر سب کو کہتے تھے کہ ہم ٹیررزم سے فائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں، آپ بتائیں جس کو یہ پتا ہو کہ ان کے ملک میں اتنا بڑا ٹیررزم ہے جہاں یہ فائٹ کر رہے ہیں، تو وہاں ایک بیچارہ انویسٹمنٹ کرنے کیوں آئے گا کوئی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو بہت سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں کہ باہر سے آنے والا تعریف کرے گا، اگر ہم اپنے شہر کی گلی کوچیوں اور اپنے وطن کو بھی اس ڈرائنگ روم کو سمجھ لیں کہ وہ بنانا ہے، تو پھر ہم برائی نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی خامیوں کو اپنے رشتہ داروں سے چھپاتے ہیں، ایسے ہمیں پاکستان کی خامیوں اور برائیوں کو ایک بار چھپانا پڑے گا۔ غلطیاں ہم سب نے کی ہیں، جو بھی سٹیک ہولڈرز رہے ہیں سب کی اپنی اپنی غلطیاں ہیں، اور بڑی اور چھوٹی سب غلطیاں کی ہیں، تبھی شاید 75 سال کے بعد آج بھی ہم $1 اور $2 بلین کے لیے ترس رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں اور اپنا بجٹ خود نہیں بناتے، کیونکہ یہ سب ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے 75 سال میں کیا، اور کسی نے ہاتھ سے نہیں کیا تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو دیکھے اور خاموش رہے، کیونکہ ہم سب کے لیے بڑا آسان کام ہے کہ آسان راستہ لے کر خاموشی اختیار کریں،
اور یہ کہیں کہ میں اور میرا خاندان اور میرا بزنس تو چلو پھل پھول رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم سب کچھ بن گئے. میں نے اس دن کہا تھا جب 100 CEOs والی ایک تقریب تھی اسی میریٹ میں, تو میں نے وہاں یہ پوچھا تھا کہ جب آپ لوگ اپنے شعبوں میں اتنے کامیاب ہو گئے تو پھر یہ پاکستان کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اپنے وطن کا سوچا ہی نہیں. ہم نے اپنا سوچا اور ہم آگے نکل گئے. لیکن شاید پڑوسی ممالک ہوں, دوسرے تیسرے ممالک جو ہمارے اطراف میں ہیں, چاہے وہ ترکیہ ہو, ملیشیا ہو, UAE ہو, سارے لوگ ہوں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ یقین جانیے, آپ ترکیہ کے ایئرپورٹ پہ اترے اور کسی شخص سے پوچھیں جو وہاں کا رہنے والا ہے کہ تم کون ہو, تو وہ کہے گا میں ترک ہوں, اور فخر سے کہے گا. ملیشیا میں جائیں تو وہ کہے گا میں ملئی ہوں, اور چائنا میں جائیں تو وہ کہے گا میں چینی ہوں. مجھ سے شرط لگائیں اس پاکستان میں جس سے آپ پوچھیں آپ کون ہیں, وہ کہے گا میں تو لڑکانہ کا ہوں اگر اس سندھ میں ہے تو, اور دوسرا کہے گا میں نواب شاہ کا ہوں, تیسرا کہے گا میں میرپور خاص کا ہوں. پوچھ کے دیکھ لیں آپ, کسی خیبر پختونخوا والے سے پوچھیں وہ کہے گا میں سوات کا ہوں, وہ کہے گا میں مالاکنڈ کا ہوں. بلوچستان والے سے پوچھیں وہ کہے گا میں زیارت کا ہوں, میں فلاں کا ہوں, میں یہاں کا ہوں. کوئی آپ کو صوبے کے نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی پاکستان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم قومیتوں اور فرقوں میں بٹ گئے. سب نے اپنی اپنی ایک مسجد بنا لی اور سب نے اپنی اپنی ایک سیاست بنا لی. کوئی پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے نہیں سوچ رہا. آج ہم صاحب حیثیت لوگ ہیں, یہ صاحب ثروت لوگ ہیں, لیکن کیا کبھی انہوں نے سوچا کہ جس وطن جس ملک نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے, اسی شہر اسی وطن میں ایک گھر ایسا بھی ہے جس کے ایک کمرے میں چولہا بھی ہے, باتھ روم بھی ہے, 4 بچے بھی ہیں, اور وہ کرائے کا گھر ہے, اور اس کا میاں صرف 25 سے 20 ہزار کماتا ہے, اور جب اس کی گلی میں کوئی کھلونے والا آتا ہے تو اس بچے کی ماں اس بچے کو پہلے ہی سلا دیتی ہے کہ اگر اس نے آواز سن لی اس کھلونے والے کی تو یہ بلبلائے گا, یہ روئے گا, اس کے پاس 50 روپے نہیں ہیں. آپ اس وطن اس ملک میں رہتے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے ہی جانا ہے سبھی نے. تو وہ ہم سب لوگ وہ ہیں جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے گورنر کا منصب سنبھالا, اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول والے دن یہ سعادت دی. میں بھی بہت گناہ گار شخص تھا, بہت ساری چیزیں شاید میں نے بھی اس ملک میں شہر میں کی, لیکن میں نے سوچا کہ نہیں, اب اللہ نے یہ منصب دیا ہے تو میں نے اپنے لوگوں کے درمیان رہنا ہے, اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے ہیں. ہم نے رمضان المبارک میں گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے افطار اور ڈنر کے لیے, تو روزانہ 12,000 15,000 کبھی 8,000 تو ٹوٹل 3 لاکھ لوگوں نے آ کے افطار ڈنر کیا. لیکن 1 روپیہ بھی ہم نے گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس سے نہیں لیا. اس کے بعد ہم نے IT کے کورسز کرانے کا اعلان کیا. 50,000 نوجوان بچے بچیوں کو گورنر ہاؤس کے اندر IT کے کورسز کرائے جائیں گے بالکل مفت. اور ہم نے اسی طرح راشن کی تقسیم اور لوگوں کو کھانا پہنچانا سارا کچھ کیا. لیکن یہ آپ جان کے حیرت کریں گے کہ ہم نے 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے یا سندھ سے یا گورنر ہاؤس سے نہیں لیا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آج یہ جو 3 لوگ اور یہاں 30 لوگ یا 300 لوگ جو بھی بیٹھے ہیں, اگر ہم یہ ٹھان لیں اور یہ مان لیں کہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا, ہم ہی نے ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے. یہ کتابی بجٹ بنتے رہیں گے لیکن ایک بجٹ ہم نے بھی بنانا ہے, اور وہ اپنے لیے نہیں, اپنے اس وطن کے لیے اور اس وطن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بنانا ہے. تو یہ معاشی بحران کم ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا, اور آپ سمجھیں یہ تعلق اور یہ بجٹ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا, اللہ سے کاروبار کرنے کے لیے بنایا. تو وہ چیز ہو سکتی ہے جو ہم آج حکومتوں سے یہ سوچتے ہیں کہ وہ دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومتوں کا کام وہ ہے جو ہم سب چاہتے ہیں, لیکن 75 سالوں سے وہ کام ہو نہیں رہا ہے. اور ہم سب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم IMF سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں, ہم بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ہر بار ایک بجٹ آتا ہے, کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں, کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں, کچھ لوگ مجبوراً تعریف کرتے ہیں, کچھ دل سے تعریف کرتے ہوں گے, لیکن حال کوئی نہیں ہے. اور وہ حال صرف تب چینج ہو سکتا ہے جب ہم عزم کر لیں کہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے. عزم کر لیں.
اور وہ پہلا قدم کوئی بھی بڑھا سکتا ہے. آپ بھی بڑھا سکتے ہیں, میں بھی بڑھا سکتا ہوں. ہم نے متھ توڑنی ہے, خاموشی کی, کچھ کرنا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا. آپ کو عزم چاہیے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, یقین کریں کہ جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی, یعنی اگر ہمارے حنیف گوہر بھائی بانٹ دیں روشنی ایک بار, اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. اور IMF کے لیے ہے یہ شعر کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی بزنس کمیونٹی سے نکلے گا. بہت بہت شکریہ کامران. 2 منٹ آپ بیٹھیں, صرف 2 منٹ, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ. اور جس انداز سے آپ نے شعر و شاعری میں IMF کی گفتگو کی ہے, یہ تو ہم کوئی بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں لاسٹ میں ایک ووٹ آف تھینکس ہے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں, جہاں پہ بہت ایفرٹ لگی, لیکن یہ ایونٹ میں اکیلا آرگنائز نہیں کر سکتا تھا. آئی ایم ناٹ دا ون جس نے ٹوٹل اسٹیج سجایا. جوائنٹلی آرگنائز کیا مریم صبا چودھری صاحبہ نے, ہو از ہیڈنگ ماس HR سروسز, اینڈ شی از اے ریمارکیبل وائس ناٹ فار فیمیل انٹرپرینورس بٹ بلوچستان میں جو کچھ ہوا, بلوچستان کا جو ڈپرائیوڈ علاقہ ہے اس میں جو کچھ ضروریات ہے, ہر ریلیونٹ فورم پہ انہوں نے آواز اٹھائی. اور آج کی پوسٹ بجٹ کانفرنس میں جتنا بھی کچھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اٹس اے جوائنٹ کولیبریشن. تو مریم صبا چودھری صاحب آپ پلیز آئیں اور پلیز سے سم فیو ورڈز. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ منیر, آپ نے بہت اچھی آج ہوسٹنگ کی ہے, اور وینس TV آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں ویلکم کرتی ہوں کامران تسوری صاحب کو, زبیر طفیل صاحب کو, حنیف گوہر صاحب کو, اور ہمارے بہت ڈائنگ ہارٹ چیئرمین UBG سندھ کے خالد طواب صاحب کو, جو آج لے کر بھی آئیں گورنر صاحب کو. میں یہاں پہ چھوٹی سی چیز بتا دوں کہ یہ 2011 سے جو ہے میں پوسٹ بجٹ سیمینار کرتی ہوں. جیسے ہی بجٹس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنا ریسرچ ایک کرتے ہیں اور منسٹری آف فائنانس میں بھیجتے ہیں کہ کن کن ایب نارملیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, جو ہو سکتی ہیں وہ فائنانس منسٹر صاحب کر دیتے ہیں. یہ آج اس دفعہ کا جو بجٹ ہے وہ میں بہت سرپرائز تھی کہ میں اس پہ ہنسوں یا میں اس پہ روؤں, کچھ تھا نہیں. اگر یہ پیسہ ہے اور یہ بجٹ نکل جاتا ہے اسی طرح سے, دس از دا ون آف دا آئیڈیل بجٹ کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہمیں ہیڈس چاہیے, ایسے ہی ہمیں فگر چاہیے. لیکن پیسہ کہاں ہے؟ پیسہ آ رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو ہماری کلاس, مطلب میں اپنی ایک اسٹیٹس کانشیس کلاس کو کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے بڑی ڈفیکلٹیز ہے. مڈل اور پور کے لیے تو مجھے نہیں پتہ کیا ہے, وہ شاید NGOs کے اوپر ہی چل رہی ہیں ابھی تک. دوسرا یہ کہ میں کامران تسوری صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی, اور زبیر طفیل صاحب آپ سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میرا اپنی ایک ڈیمانڈ تھی کہ گوادر جو بلوچستان کا ہی حصہ ہے, آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کی خواتین جو ہیں وہ کام کرتی ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتی, ان کے اوپر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. تو میں نے FBR کو کوئی 10 دفعہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ گوادر کی خواتین کو ٹیکس ایگزیمپٹ کر دیں. وہ پورے سال میں 40 سے 50 ہزار کماتی ہیں, آپ کا اسکیل ہی 12 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو آپ ان کو ٹیکس ایگزیمپٹ کر دیں تاکہ ہم اپنے چیمبرس وہاں پہ ڈال سکیں, بزنسز سٹارٹ کر سکیں, اور وہاں کی خواتین کو ہم اس نیٹ میں لے کر آ جائیں تاکہ وہاں کی خواتین دھرنوں میں نہ بیٹھیں اور پروگریسو چلیں. تو میں زبیر بھائی کو بھی کہہ رہی تھی, کامران تسوری صاحب کو بھی کہہ رہی ہوں, خالد صاحب کو بھی کہہ رہی ہوں, جہاں جہاں ہماری وائس جا سکتی ہے آپ پلیز گوادر کو بھی سپورٹ کریں. ہم نے سندھ کے لیے بڑا کام کیا, یہاں کی ایمرجنسیز پہ کام کیا, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ بلوچستان دونوں کے لیے تھوڑا سا کام کر سکیں. کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جتنے بھی ہمارے پاس پوائنٹس آئی ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو, ہماری ریسرچ ڈاکومنٹس میں یہ منسٹر آف فائنانس کے پاس چلے جائیں گے. وہاں سے مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس جتنی بھی اب نارملیز ہیں آپ دے دیں, اگر ہم اس کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ پوچھیے گا. ڈاکٹر صاحب نے آنا تھا لیکن بس وہ آپ کو پتہ ہے سینٹ کی بھی سیشنز چل رہے ہیں, تو آپ لوگ آئے, مجھے
مجھے بہت اچھا لگا، اور میرے جتنے لیڈرانز ہیں، جتنے اسپیکرز ہیں، میرے اسپانسرز ہیں، بینک اسلامی نے اسپانسر کیا ہمیں اس ڈیفیکلٹی میں جہاں پہ ہمیں کہیں اسپانسرز نہیں مل رہے تھے، اور مجاہد انڈسٹریز میں عاطف اسلم بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا، میرے لیڈران کا بہت شکریہ، اور ایس ایم منیر بھائی جان لیٹ ہمارے یو بی جی کے ہیڈ، ان کو میں یہاں پہ نہیں بھول سکتی. انہوں نے ہمیں تربیت دی، ہمیں شعور دیا کہ ہم اتنے لوگوں میں اپنی آواز جو ہے وہ ریز کر سکیں. تو آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مریم. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کامران صاحب کو ریکویسٹ کروں گا پلیز آپ فرنٹ پہ آئیں. آج کی جو ہماری پینل لسٹ ہے اس کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پلیز فرنٹ پہ آئیں. ٹیک یور مومنٹوز اینڈ کوئکلی ہمارے والنٹیئر سے ریکویسٹ کریں گے کہ اب ساجدہ ذرا پلیز ہیلپ کریں انہیں. نمبر 1 ایک پارٹیسپیشن جو ہے حسن قریشی صاحب کی، ہی از اے ٹیکس کنسلٹنٹ. حسن قریشی صاحب پلیز کم فارورڈ اینڈ ریسیو یور شیلڈ. حسن قریشی صاحب. نیکسٹ علی حیدر صاحب. علی حیدر صاحب پلیز آپ آگے تشریف لائیں. علی حیدر صاحب پلیز کم فارورڈ اینڈ ریسیو یور شیلڈ. نیکسٹ میں عتیق الرحمان صاحب ریکویسٹ کروں گا عتیق الرحمان صاحب کو کہ عتیق الرحمان صاحب پلیز آگے آئیں. بیٹا پلاسٹک ہٹائیں گا. عتیق الرحمان صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آگے آئیں. علی حیدر صاحب آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ آگے آئیں پلیز ریسیو یور مومنٹو. اسلم صاحب، اسلم پاکلی صاحب آپ پلیز فرنٹ پہ ہیں. اسلم پاکلی صاحب پلیز اسٹیج کی طرف آئیں، اپنا مومنٹو ریسیو کریں. حنیف گور صاحب نیکسٹ مومنٹو آپ کے لیے ہے جو کہ آپ کو کامران ٹیسوری صاحب دیں گے. کامران ٹیسوری صاحب دیں گے نیکسٹ مومنٹو. خالد طواب صاحب اور زبیر طفیل صاحب آپ کے لیے بھی ایک آنری مومنٹو ہے فار دس ایونٹ، اور یہ مومنٹو آپ کو خالد طواب صاحب کو اور خالد طواب صاحب، زبیر طفیل صاحب. ہم اپنے اسپانسرز کو بھی نہیں بھول سکتے. بینک اسلامی کے ریپرزنٹیشن اگر یہاں موجود ہے تو پلیز کم فارورڈ. میں افضل نگریہ صاحب سی ای او فورنس گروپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آگے ہیں. افضل نگریہ صاحب پلیز کم فارورڈ. فورنس گروپ کی جانب سے جو ایک مومنٹو ہے وہ اس کو پلیز ریسیو کریں. ساتھ میں علی محمد عثمانی صاحب اور ارسلان دیوانی صاحب آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے مومنٹو ریسیو کرنے کے لیے پلیز آئیں. گورنر صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز وہ مومنٹوز. افضل نگری صاحب سی ای او فورنس گروپ. فورنس ہیز بین ڈوئنگ اے گریٹ جاب، اور ہمارے دانتوں سے لے کے ہمارے ہر اورل کیئر، ہائیجین کیئر کے لیے بڑا کام کریں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں اس کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ سمی وورا صاحب پلیز کم فارورڈ، اور یہ آپ کو ایک مریم صبا چودھری صاحبہ کو جو مومنٹو دینا ہے وہ بھی دیں. علی محمد عثمانی صاحب پلیز کم فارورڈ. علی محمد عثمانی صاحب. مریم صبا چودھری صاحبہ آپ کا بھی ایک مومنٹو ہے. سمی صاحب آپ پلیز آگے ہیں. سمی صاحب مریم صبا چودھری صاحبہ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں. سمی صاحب آپ کا مومنٹو ہے، پلیز ریسیو یور مومنٹو. مریم صبا چودھری صاحبہ کو ایک سی پیک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے سمی وورا صاحب کی جانب سے، who is running a CPAC club and doing a great job. مریم صبا چودھری صاحبہ کے ساتھ ساتھ اب اپنا اناؤنسمنٹ ہوسٹ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. دیٹ از دا ڈائلیما کہ مجھے ایز اے ہوسٹ کامران صاحب تھینک یو سو مچ. نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو. کامران ٹیسوری صاحب کی جو شیلڈ ہے میں چاہوں گا یہ شیلڈ دینے کے سے پہلے وینس ٹیلی ویژن کی ایک شیلڈ ہے جو میں چاہوں گا نعمان صاحب آئیں. پلیز نعمان صاحب کم فارورڈ. وینس ٹیلی ویژن کا سپورٹ نہ ہوتا، وینس ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ کا، مجید عالم صاحب کا، نعمان صاحب کا سپورٹ نہ ہوتا تو یقین طور پہ آج یہ ایونٹ نہ ہو سکتا. نعمان بھائی بہت بہت شکریہ یہ ایونٹ پورا ٹیلیوائز کرنے کے لیے، اور یہ آپ کا جو مومنٹو ہے. اینڈ لاسٹ اگر چیف گیسٹ کی جو شیلڈ ہے کامران ٹیسوری صاحب کو یہ شیلڈ دیں گے. مریم صاحبہ زبیر صاحب، مجید آدم صاحب آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا. جی مجید صاحب آئیں پلیز کم فارورڈ. مریم آپ آ گئے ہیں. یہ ہمارے لیے
मजीद साहब जी जी चीफ गेस्ट है चीफ गेस्ट आप मजीद साहब जरा खड़े हो जाए जस्ट फॉर ग्रुप फोटो आप ग्रुप फोटो मजीद साहब आप जरा लाइन में आ जाए हनीफ साहब के साथ जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ऑडियंस का बहुत शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया फॉर होल्डिंग अप फॉर सच अ लॉन्ग टाइम 4 घंटे आप लोग यहाँ पे खड़े रहे और फरजाना बनी साहबा सॉरी आपका नाम मिस हो गया एक शील्ड लास्ट प्लीज अगर फरजाना बनी साहबा फरजाना जी का बहुत बहुत शुक्रिया शी इज अ रिमार्केबल सोशल एक्टिविस्ट दौरान इवेंट कोई गलती कोई कोताही कहीं कोई चूक हुई हो तो माजरत थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सबका बहुत शुक्रिया आप देख रहे हैं द डेली